खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस पाक नाम में आप सबों को सलाम। मैं आपके दरमियान खुदावंद के कलाम में से खिदमत करना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम बिशप डॉक्टर मानव मसीह का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मौका दिया कि खुदावंद के कलाम में से आपके दरमियान बांट सकूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखें। मुकाशफा की किताब में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 6ठी आयत तक खुदावंद के कलाम में जो लिखा है। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जाहिर हुआ और वो उन बातों को जो उसने देखी और वो बातें जो आने वाले वक्त में होने को थी, उन सब चीज़ों का मुकाशफा उसे दिया गया। बेशक हम कलीसिया इस बात पर फख्र करते कि खुदावंद हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, उसने आने वाली कल का मुकाशफा अपने बंदे यूहन्ना के वसीले हमें अता किया। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल आज भी दुनिया में इसी टाइटल से जाना जाता, द मैन हू सॉ टुमारो। और बेशक आने वाली कल का मुकाशफा इसलिए उसे दिया गया कि तमाम रुए ज़मीन पर बसने वाले ईमानदार आलमगीर कलीसिया खुदावंद में तसल्ली में ज़िंदगी गुजारें। और बेशक ये मुकाशफा इसी बुनियाद पर दिया गया कि हम खुदावंद में तसल्ली को पाएं। हमारा आने वाला कल खुदावंद के हाथ में है और हमारा आने वाला कल महफूज है। आने वाला कल एक जिंदा हकीकत है। ये कोई बनाई हुई या गढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि ये एक जिंदा हकीकत है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह जो तख्त पर बैठा है, उसने मुकद्दस यूहन्ना को अपनी तरफ माइल किया और फरमाया कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। और फिर उसने यूहन्ना से ये भी फरमाया कि लिख ले, ये बातें सच और बरहक हैं। मुकद्दस यूहन्ना ने उन तमाम बातों को जो उसने रोया में देखी और जिनका मुकाशफा उसे मिला, उसने उन्हें रकम किया और फिर कलीसियाओं को भेजा ताकि वो इस मुकाशफा के वसीले से ईमान में बढ़े और अपनी ईमानदाराना ज़िंदगी में तसल्ली को पाएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीले से जहान पैदा हुए और हर एक चीज़ उसी के वसीले से बनी, और इस सच्चाई का मुकाशफा भी मुकद्दस यूहन्ना को मिला और उसने अपने इंजीली बयान में इसको दर्ज किया कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। बेशक वो कलाम जिसके वसीले से ये जहान पैदा हुए, वो कलाम मुजस्सम होकर दुनिया में आया। और मुकद्दस यूहन्ना इस सच्चाई को भी रकम करता और हम इस सच्चाई को गहरे तौर पर जानते कि वो कलाम जिससे दुनिया बनी, वही कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। और बेशक जो उसकी रफाकत में रहे, उन्होंने उसके जलाल को देखा और जिस जलाल का उन्होंने मुशाहदा किया, गवाही के तौर पर उसे दुनिया में बांटा। मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस जहान का खालिक और मालिक और जिसके वसीले से जहान बने, वो कलमा जो मुजस्सम होकर आया, वो इख्तियार से मुकाशफा की किताब में फरमाता है, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। बेशक दुनिया में हर एक चीज़ के नया बनने की ज़रूरत है। और जब हम इस बिगड़ती हुई और इस मुंतशिर दुनिया पर नज़र करते हैं
تو یہ دنیا جو کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ انسان اپنی ہی ترقی کے فضلات میں مر رہا ہے، اور جو کچھ اس نے ایجاد کیا ہے وہ اسی کے چنگل میں پھنس کر رہ گیا ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے اور بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ خاتمے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کے گناہ کا اثر نہ صرف اس کی اپنی شخصیت پر ہوا، بلکہ گناہ نے بہت سی چیزوں کو، بلکہ ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہر ایک چیز جو بنائی گئی تھی اپنی اصل اور ثابت حالت کو کھو بیٹھی، اور ہر ایک چیز جو تھی وہ بگاڑ کا شکار ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر ڈیٹیریشن کا، پیلیوٹ ہونے کا شکار ہو گئی کہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اور بے شک جس کے وسیلے سے دنیا بنی ہے، ہر ایک چیز بنی ہے، وہی اختیار رکھتا ہے ان تمام چیزوں کو پھر سے نیا بنانے کا، اور وہ یہی چاہتا کہ یہ تمام چیزیں جو گناہ کے سبب سے بگڑ گئی ہیں اور ختم ہونے کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے اس اختیار سے ان تمام چیزوں کو پھر سے نیا بنا دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں انسان نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ بہت سی کھادوں کا استعمال کیا ہے، اور فصلوں کے جھاڑ کو زیادہ بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا ہے، تو ابھی ہم اس سچائی کو جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہر طرح سے چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ زمین اپنی طاقت ان کھادوں کی وجہ سے کھو رہی ہے، اور ہر طرح کی پولیوشن، یعنی فضائی پولیوشن، اور پھر سوئل پولیوشن، اور پھر واٹر پولیوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس زمین پر بڑھتی ہوئی آبادی کا جو بوجھ ہے، بے شک یہ ساری تباہی اور بربادی کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک چیز کو پھر سے نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں سب چیزوں کو پھر سے نیا بنا دوں، اور پھر وہی ماحول ہو جو گناہ سے پہلے کا تھا، کہ سب چیزیں مل کر کے گروہی زندگی کو گزاریں، اور پھر کہیں بھی گناہ نہ ہو، اور چیزیں منتشر نہ ہو، انتشار کا شکار نہ ہو۔ بے شک خدا یسوع مسیح کے دنیا کے آنے کا بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ سب چیزوں کو پھر سے نیا بنا دے، چونکہ یہ اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور ہم اس ماحول کی ایک خوبصورت تصویر یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کے 11ویں باب میں درج ہے کہ پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا، اور گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ خداوند کے کلام میں ہم اس سچائی کو دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی ابتری کا، انتشار کا خاتمہ اس بات میں پنہاں ہے، اس سچائی میں چھپا ہوا ہے کہ ہر ایک کو خدا کا عرفان حاصل ہو۔ اور بے شک ہم یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 11ویں باب کی 9ویں آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ آج دنیا میں بہت سارے سائنٹسٹ اور بہت سارے جو مبصرین ہیں جو تبصرہ کرتے ہیں دنیا کے حالات پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، سلامتی ہو، اور دنیا میں جو چیزیں خاتمے کا شکار ہو رہی ہیں ان کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اور بے شک بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کے تحت اگرچہ جنگلات کو کا صفایا کیا گیا ہے،
اور آکسیجن کی کمی ہو چکی ہے، اور پھر دنیا میں درخت لگاؤ کی مہم کو بھی جاری کیا گیا، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی کوششیں ہیں یہ نامکمل اور ناتمام ہیں۔ بے شک جس کے وسیلے سے دنیا بنی ہے وہی ان چیزوں کو پھر سے نیا بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ آج کا انسان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ ادھوری ہیں۔ بے شک خدا کا بیٹا جو ان چیزوں کو نیا بنائے گا، اسی کے وسیلے سے خدا کی پہچان انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان خدا سے واقف ہو، اور اس کے آنے کا بڑا مقصد کہ خدا کو دنیا پر ظاہر کیا جائے، اور خدا کے بیٹے نے خدا کو دنیا پر ظاہر کیا، خدا کے بارے میں دنیا کو بتایا۔ اور ہم خدا کے کلام میں یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور یہی خدا کے بیٹے کے دنیا میں آنے کا بڑا مقصد کہ دنیا خدا سے واقف ہو، اور دنیا خدا سے نا واقف ہونے کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خدا کے بیٹے نے خدا کا عرفان عطا کیا، اور اسی نے خدا کی باپ کی پہچان دنیا کو دی۔ اور یہ سچائی ہم یسایا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ زمین پر بسنے والے تمام جاندار، ہر ایک کو خدا کا عرفان ہوگا، تبھی جا کر ہم سلامتی کا منہ دیکھیں گے۔ سلامتی کا شہزادہ جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ پھر سے نئے آسمان اور نئی زمین کو قائم کرے، اور پھر اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں نئے ماحول کو، اس ماحول کو جو گناہ سے پہلے کا ہے اسے وہ برپا کرے، اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت کو اور ہر طرح کی ڈیفیشنسیز کو وہ ختم کر دے۔ اور جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے کہ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور وہ تمام چیزیں جن میں آج کا انسان جو ہے وہ ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کا جسے سامنا ہے، خدا کا بیٹا اسے دور کر کے ایک ایسے ماحول کو جہاں امن اور سلامتی ہے، اور جہاں محبت ہے، اور جہاں میل ملاپ ہے، اسے وہ قیام بخشے گا۔ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نئے ماحول اور اس نئے آسمان اور نئی زمین میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ کیا ہے۔ خداوند نے نئی زندگی کو پایا ہے، خداوند نے نئی سوچ کو پایا ہے، اور اب وہ پرانے مخلوق نہیں بلکہ اب وہ خداوند میں نئے مخلوق ہیں، نئے انسان ہیں، ان کی عقل نئی ہو چکی ہے، اور وہ ابلیس کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں، اور اب وہ نئی چیزوں کی تلاش میں ہیں، آسمانی چیزوں کی تلاش میں ہیں جو کہ ابدی ہیں اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا اس نئے ماحول میں انہی کو داخل کرے گا جو مسیح میں نئے مخلوق ہیں، اور جو خداوند میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور خداوند میں نئی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بے شک اس نئے ماحول اور اس نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور خداوند میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیجئے۔ تبھی ہم اس نئے آسمان اور نئے ماحول میں داخل ہوں گے جہاں بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے ساتھ ہوگا، اور تمام جاندار مل کر گروہی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ بے شک وہ جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ اس نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہو سکیں۔ بے شک لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ ہر طرح کی جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور پسند کرنے والا باہر رہے گا، اور خدا انہی کے ساتھ رفاقت رکھے گا، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے جلالی چہرے کو تکتے رہیں گے۔ بے شک آج کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند میں نئی زندگی کا آغاز کریں۔ وہ جنہوں نے خداوند میں نئی زندگی کا آغاز کیا ہے وہ خداوند میں بڑھتے ہوئے معلوم ہوں، اور جو بھی
खुदा से नावाकिफ हैं और नहीं जानते, बेशक उनके पास मौका है कि वो खुदावंद की तरफ लौटे और नए मखलूक हों, नए इंसान हों और खुदावंद में नई जिंदगी को गुजारें। बेशक खुदावंद उन सबों के साथ रफाकत रखेगा और उनका खुदा होगा जिन्होंने खुदावंद में नई जिंदगी का आगाज किया है। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।